अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रैनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड चैनल। रैनिशा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। सबसे पहले हम उनका ख़ानदानी तारुफ देखेंगे और उसके बाद उनको वेलकम करेंगे। आइए चलते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब्ब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीह उल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही, हमायूदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्कर। जी नाजरीन, आपने ख़ानदानी तारुफ देखा और अब प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब को हम वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत, रमज़ान का महीना कैसा है आपका? आपकी रहमत, अल्लाह का करम है जी। अच्छा जी, आज का टॉपिक हम अब बात करेंगे बे औलादी पे, जिन औरतों की औलाद नहीं होती, और फिर साथ साथ हम थोड़ा सा डायबिटीज़ पे भी बात करेंगे। जी जी ये जी आज हम इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बे औलादी पे बात करें। जी हाँ, इंशाल्लाह। बिल्कुल बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा मसला जो है ख़वातीन में है। अक्सर हर दूसरी तीसरी खातून जो हैं वो अय्याम माहवारी की ख़राबी का शिकार हैं। पॉलीसिस, फाइब्राइड और इसी तरीके से सिस्ट का हो जाना, और ये प्रॉब्लम जो है यूट्रस कैंसर अक्सर देखने में आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त फैल रहा है और ख़वातीन बच्चियाँ बहुत परेशान हैं इस मामले में। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जी आपको ऑपरेशन हो जाएगा, ओवरी निकाल दी जाएगी। नौजवान बच्चियाँ जो गैर शादीशुदा हैं या जिनकी अभी शादी हुई है और औलाद की नेमत से महरूम है, अगर उनकी ओवरी निकाल दी जाए तो वो तो ज़िंदगी भर के लिए मायूसी की दहलीज पे पहुंच जाती हैं और उनकी ज़िंदगी का मकसद भी जो है वो नामुकम्मल रहता है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो हमारा तरीका इलाज है उसमें पॉलीसिस, फाइब्राइड, पानी की थैलियाँ जिसे कहा जाए या सिस्ट कहते हैं, सख्त हो जाती है अंदर, और या फिलिपिन ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो जाती है। अय्याम माहवारी जो है वो नॉर्मल नहीं रहती। ओवम बैज़ा, इमेच्योर बैज़ा बनता है, जिस वो भी बेऔलादी का बाइस बनता है ख़वातीन में ख़ास तौर पर। और लेकोरिया का शिकार रहना, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चियाँ आजकल जो हैं लेकोरिया के मसाइल में मुब्तला हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो नाक़िस ग़िज़ा, जी,
ایسی غذاؤں کا استعمال بہت زیادہ کرنا جس میں انڈے، گوشت، مرچ مسالے، جنک فوڈ وغیرہ جو ہے یہ بہت زیادہ شورمے وغیرہ استعمال بہت زیادہ بچے کرتے ہیں، چپس وغیرہ کا کھانا، یہ بھی اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، یہ تلی ہوئی چیزوں سے بھی یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اپنی غذا میں بچوں کو چاہیے کہ پھل، فروٹ، سبزیاں، دودھ، دہی کا استعمال مناسب رکھیں۔ جہاں ہم یہ غیر متوازن غذا کھاتے ہیں بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بچے بہت زیادہ رات کو جاگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں۔ رات کے وقت میں جو باڈی انزائمز کی کمی ہو جاتی ہے، جس میں رات 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک باڈی انزائمز بنتے ہیں، وہ انزائم جو ہیں وہ نہیں بنتے، اور دن بھر سونا، چاہے وہ آپ 12 گھنٹے سوئیں یا 18 گھنٹے سوئیں، وہ دن بھر میں آپ کا جسم میں وہ آپ کی ریپیئرمنٹ نہیں ہوتی، انزائمز نہیں بنتے، پوری باڈی جو ہے وہ نامکمل طریقے سے رہتی ہے۔ نامکمل طریقے کا مطلب یہ ہے کہ پورا ریسٹ نہیں ہوتا، جسمانی طور پہ تر و تازگی نہیں پیدا ہوتی۔ تو ہمارا انٹیک بھی بچوں میں وہ بھی چینج ہونا چاہیے، پانی کی مقدار زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، صبح کے وقت میں اٹھ کے پانی پئیں اور ایکسرسائز کریں، واک کریں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ایکسرسائز اور سیر کا ان کو اندر رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایک تو اووری میں چربی آ جاتی ہے، بلاکیج فلپین ٹیوب میں بلاکیج چربی آ جاتی ہے، موٹاپا آتا ہے، اوور ویٹ ہو جاتی ہیں بچیاں، اور موٹاپے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کنسیو نہیں کر پاتے خواتین۔ شادی سے پہلے بے شک کانشیس رہتی ہیں کہ ہم دبلی پتلی رہیں، سمارٹ رہیں، مگر شادی کے بعد جو ہے وہ سب احتیاطیں چھوڑ دیتی ہیں بچیاں کہ اب شادی ہو گئی ہے۔ حالانکہ شادی کے بعد جو ہے وہ اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے آپ کی نسل کی نو کا، نسل نو کا آپ کا شروع ہوتا ہے کہ افزائش نسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ کو خوشخبری سنائیں، تو یہ بھی جب سال، 1.5 سال، 2 سال تک نہیں آپ کے اولاد ہوتی تو فوری طور پر علاج کے لیے معالج سے رجوع کریں تاکہ سبب کا پتہ لگے اور فوری طور پر اس کا سد باب کیا جا سکے۔ شادی سے پہلے بھی کئی بچیاں جو ہیں بیمار ہوتی ہیں، ایام ماہواری کی خرابی ہوتی ہے، بند ہو جاتے ہیں ایام، یا انہیں سسٹ یا پولیسس کی پرابلم ہو جاتی ہے، اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس بچی کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گی، حالانکہ شادی کے بعد تو اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ بانجھپن کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے بچیوں میں، جو کہ بعد میں کافی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ازدواجی معاملات کا آتا ہے، اور طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین وقت سے پہلے اپنے بچوں کو، بچیوں کو اپنا ان کی جسمانی صحت کی طرف دیکھیں اور ان کا علاج معالجہ کریں، تاکہ یہ چیز جو ہے یہ بعد میں آنے کے بعد جو ہے ان کی زندگی بھر کا مسئلہ بنتا ہے، ان کے ازدواجی معاملات خراب ہوتے ہیں اور یوں طلاق تک کی نوبتیں آتی ہیں، جھگڑے اور فساد رہتے ہیں، اور ایک اچھا خاصا گھر جسے آپ اپنی عقل سے، شعور سے بہتر کر سکتے ہیں، وقت پر جو ہے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ ان کا وقت پہ علاج نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ۔ ہمارے پاس جو ادویات ہیں اس سے پالیسیس، فائبرائڈ اور سسٹ کا علاج جو ہے وہ ہم 3 مہینے میں کر دیتے ہیں۔ اگر مینیپاز بھی ہوتا ہے، جن کے ایام ماہواری بند ہو جاتی ہیں جوانی میں بھی، تو ایسے ادویات یہاں پہ ہوتی ہمیں ہیں کہ تھوڑا سا رکنا پڑے گا، بریک آ گئی ہے تو ہمیں بریک لینے پڑے گی۔ جی ناظرین لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ چین ود انیشا. آپ کی جانب جاتی ہوں، بریک اچانک سے آ گئی اور میں نے پھر فوراً سے وہیں سے کٹ کروایا، وہیں سے کنٹینیو کرتے بالکل. ہیں. ناظرین آج کا ہمارا بہت اہم موضوع ہے اور قابل غور ہے. سنیے اور عمل کیجئے، انشاءاللہ اس سے ہماری آنے والی نسلوں کی جو ہے بہت ساری پرابلم جو ہے وہ اچھا، میں ایک پرابلم چیز سالو اور ہو جائے گی. بالکل ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گی. یہ تو بے اولادی کی کہ اس پہ آپ بتا رہے ہو کہ کتنے قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بے اولادی ہوتی ہے. اچھا، ایک بانجھ پن کہتے ہیں، کیا بانجھ پن کا کوئی علاج نہیں ہے؟ دیکھیں جسے ہے تو کیا اس کے بات یہ بچے ہوتی ہے کہ عورت اگر پیدائشی بانجھ پیدا ہوئی ہے تو اس کا علاج مشکل ہے، لیکن اگر بعد میں بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں تو یہ قابل علاج بھی ہے. اور بانجھ پن اسی کو کہتے ہیں جو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی. مثلا میں نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ بیضہ کا امیچور بننا، انڈے کا امیچور بننا، یا یوٹرس انفیکشن رہنا، بچے ضائع ہوتے رہنا، یا بچہ کنسیو نہ کرنے والی خواتین کو بانجھ کہتے ہیں، کنسیو نہ کرنے والی. تو یہ قابل علاج بھی ہے اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر پیدائشی بانجھ ایسے پن سینکڑوں نہیں. کیسز ہوئے ہیں ہمارے کہ جو اللہ کی رحمت ہے صاحب اولاد ہو گئیں بچیاں. تو اور اسی طرح یہ جو بتا رہا تھا کہ جن امراض کا ہم آج کا موضوع ہے وہ ہے پولیسیس، فائبرائڈ، سسٹ کا ہو جانا، فلپین ٹیوبس کا بلاک ہو جانا، امیچور اووم کا ہونا، یا خواتین میں سیکشول تھرسٹ کا ختم ہو جانا. جنسی جو آمادگی ہوتی ہے وہ سیکشول تھرسٹ جو ہے وہ خواتین میں بھی کم ہو اس کا جاتا ہے. ریزن کیا ہوتا ہے؟ کیا ویکنس یا کیا اس کے جی ہاں کیا بالکل. ایک جس ریزن طریقے ہو سے سکتا ہے؟ جس طرح مردانہ کمزوریاں ہو جاتی ہیں اور سیکشول تھرسٹ ان کی ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے خواتین میں بھی یہ شکایت عموماً ہوتی ہے کہ وہ ان جنسی ان کی جو ہے مباشرت کے طبیعت دل نہیں چاہتا ان کو کرنے کا، اور یہ اس میں کمی ہوتی ہے، ان کی ویکنس ہوتی ہے. اندر جو سینسٹیو اعضاء ہوتے ہیں وہ سینس لیس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیکشول تھرسٹ جو ہے وہ خواتین میں کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہم باقاعدہ علاج کرتے ہیں، ادویات دیتے ہیں جس سے ان کی سیکشول ارج جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور وہ نارمل اس میں کنڈیشن میں آ جاتی ہیں. تو اسی طرح جو میں ابھی پروگرام سے پہلے خاص موضوع پر جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ سب امراض جو ہیں یہ قابل علاج ہیں. آپریشن سے، ہر قسم کے آپریشن سے پہلے اگر یہ ہم سے مریض رجوع کر لیں تو انہیں انشاءاللہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. 3 سے 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے جس میں فائبرائڈ، پولیسیس، سسٹ کا ہونا، فلپین ٹیوبس کا بلاکیج ہونا، انٹرنل سویلنگ ہوتی ہے خواتین میں، یا یوٹرس کا ٹیڑھا ہو جانا، بچے دانی کا مڑ جانا، یہ بھی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کمر میں شدید، نچلے موڑوں میں شدید درد ہوتا ہے. اور اگر قابل دائی ہو یا ڈاکٹر ہو تو وہ اس سلسلے کو فالو کر لیتی ہے، اور کچھ ادویات ہوتی ہیں جو اندر رکھنے کی ہوتی ہیں جس سے سویلنگ ختم ہوتی ہے اور یا ان کا اندرونی جو معاملہ انفیکشن کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے پاس کچھ ادویات ہیں جس میں فیمینائن ہے، باڈی یعنی انٹرنل یوٹرس کو واش کرنے والی ادویات ہیں، کھانے کی گولیاں، دوائیاں ہیں. ہمارا وومن فارمولہ اس وقت بہت مشہور ہے. یہ وومن فارمولہ جو ہے مکمل آپ کو سسٹ سے، پولیسیس سے، فائبرائڈ سے، یوٹرس کی تمام پرابلم سے آپ کو نہ صرف نجات دلا دیتا ہے، لیکوریا دور ہو جاتا ہے، بلکہ نارمل لائف میں آپ آ جاتے ہیں. یہ 3 سے 4 مہینے کورس کیا جاتا ہے وومن فارمولے کا، جو کہ آپ کو جو ہم براہ راست جو ہیں کوریئر کے ذریعے پورے پاکستان میں بھیجتے ہیں. ہمارے یہ ناظرین جو نمبر چل رہے ہیں واٹس ایپ کے، ان نمبرز پہ آپ کال کر کے ہمیں اپنی رپورٹس بھی بھیجیں اور آپ کے وائس میسیج بھیجیں جو اپنے مرض سے متعلق تفصیلی طور پر ہمیں بتائیں گے
کہ آپ کا یہ مرض کب سے ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں, عمر کیا ہے, اور دیگر جو آپ کی جو کنڈیشن ہے اسی تفصیلات آپ ہمیں وائس میسیج کریں اور پھر فون کر کے بتا دیں تاکہ ہم آپ کا وائس میسیج سن بھی لیں. اور اس وقت میں کراچی میں ہوں. کراچی میں میرا مطب جو ہے گلستان جوہر کے سامنے, یعنی گلستان جوہر ہے راشد منہاس روڈ پر, اس کے بالکل اپوزٹ روڈ پر جو ہے گلشن اقبال کہلاتا ہے, بلاک 10A لاسانیہ ریسٹورنٹ گلیمر مال کے پاس ہے, اور آپ مجھ سے اپائنٹمنٹ لے کر تشریف لا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو علاج ہوتا ہے آپ کا, یہ تقریباً کتنے منتھ کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ یہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور 3 سے 4 مہینے کا ٹریٹمنٹ میں مریض جو ہے وہ شفا یاب ہوتا ہے. میرے سینکڑوں ہزاروں مریض جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے شفا یاب بھی ہوئے, صاحب اولاد بھی ہوئے, اور جن کے 8-8, 9-9, 10-10 سال سے اولاد نہیں تھی, جو بالکل مایوس ہو چکے تھے, وہ اللہ نے ان کو اپنی رحمتوں برکتوں سے فیض یاب کیا ہے. اچھا جی ہاں. ٹھیک. اچھا, اب تھوڑا سا ہم ڈائبٹیز پہ بات کر لیتے ہیں. جی ہاں. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور وہ اگر ارلی ایج میں ہی ڈائبٹک پیشنٹ ہے, تو کیا اس کو کچھ عرصے بعد جا کے ایسا بھی ہے کہ بے اولادی کا سامنا کرنا پڑے, یا کچھ اور ایشوز ایسے ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں. اصل میں ڈائبٹک پیشنٹ جو ہیں وہ تو اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کو وہ بے اولادی کا شکار ہوئے, کیونکہ ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے اس میں جراثیم کی کمی ہو جاتی ہے, سیکشول ارج ختم ہو جاتی ہے, اور ان کے اندر جسمانی طور پر نقاہت اور کمزوری کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. اصل میں ڈائبٹک کا بھی علاج ہمارے پاس جو ہے وہ 3 سے 4 مہینے کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, جس میں ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں. ان کا پینکریاس نارمل کام کرنا شروع کر دیتا ہے, انسولین پیدا کرتا ہے, اور جگر اور معدے کے مسائل جو ہیں یا ڈائبٹک کی وجہ سے جو ان کے اندر کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں وہ ختم ہو کر ہو جاتی ہیں, اور 15-20 سال پرانی جیسی کیفیت جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مرض جو ہے جسے ہم ذیابیطس کہتے ہیں, ڈائبٹیز کہتے ہیں, شوگر کہتے ہیں, یہ مرض جو ہے جیسے ہی لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ان کو شوگر ہو گئی ہے, تو جسمانی اور نفسیاتی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو نحیف, کمزور, اور ایک دم وہ اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتے ہیں کہ بالکل ان کے اندر جیسے موت کی دہلیز پہ پہنچے. ایسا نہیں ہے ناظرین. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا سوچیں گے, ذہن میں ایسی کیفیت لائیں گے, تو یقین مانیے جیسا آپ سوچیں گے ویسے ہی حالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر. آپ اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہو, اور اس کا متبادل علاج جو ہے وہ فوری طور پر تلاش کریں. اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ جو دوا کھا رہے ہیں یہ ساری زندگی آپ کھاتے رہیں, تو آپ کو فوری طور پر اپنا طریقہ علاج جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیے, طب نبوی کی طرف آ جائیں, اور ہربل سائنسز میں جو ہے طریقہ علاج میں آپ کو مکمل طور پر فٹنس کی طرف وہ لے آتا ہے. کچھ ہی عرصے میں آپ محسوس کریں گے کہ جو آپ سوچ رہے تھے, جس سے انتہائی پریشان تھے, وہ مرض آپ کی جڑ سے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. تو شوگر کورس ہم سے منگوائیں, 3 سے 4 مہینے میں آپ دیکھیے آپ کا شوگر نارمل ہو جائے گا. شوگر کنٹرول کے لیے کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ اپنی نارمل لائف میں آ کر وہی چیزیں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو بند کر دی گئی ہیں. مگر ہر چیز اپنے اعتدال میں رہے, اپنے اس میں رہے, کنٹرول میں رہے. تو پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسرسائز, سیر اور امور زندگی میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, اور اچھی سوچ رکھیں. ہیلدی سوچ جو ہے وہ آپ کو دماغی طور پہ بھی صحت مند رکھے گی, اور جسمانی طور پہ بھی آپ کو فٹ رکھتی ہے. اچھا, اب تھوڑا سا یہ بتائیے گا ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے, جیسے رمضان ہے, آپ اگر کوئی ٹپس دینا چاہیں. بعض ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد ان کو ایک دم سے شوگر لو بھی ہو جاتی ہے, ویکنس بھی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی رمضان میں شوگر ہائی بھی ہوتی ہے, تو ان لوگوں کے لیے اگر کوئی ٹپس آپ دینا چاہیں تو. جی ہاں, بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے تو وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے, اور بعض لوگوں کی شوگر ہائی ہوتی, کچھ کو انسولین لگانی پڑتی ہے شوگر نارمل رکھنے کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اگر ہم سے مکمل طریقے سے علاج کروانا شروع کر دیں گے تو انسولین بھی چھوٹ جائے گی, اور آپ کی کمزوری اور یا ڈائبٹک لو ہونا
یا ہائی ہونے کا جو فرسچولیشن ہے یہ بھی آپ کی کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنے غذا میں چینی، چکنائی، تلی ہوئی چیزیں، پراٹھے، نہاری، پائے وغیرہ ایسی چیزیں، گوشت کا استعمال، مرچ مسالوں کا استعمال، یہ آپ ختم کر دیجئے، بند کر دیجئے۔ شوربے والی چیزیں کھائیں، جو کا دلیا استعمال کیجئے، اور اسی طرح پھل جو ہیں وہ لازمی استعمال کریں، پھلوں کی طرف آ جائیں، اور آپ کی غذا میں یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کے پاس آپ کو ہیلتھی رکھیں۔ مثلا آپ کھجور جو ہے عموماً شوگر پیشنٹس کو منع کیا جاتا ہے کہ مت کھائیں، مگر 1 سے 2 کھجور آپ لازمی کھائیں۔ اور عموماً یہ ہے کہ افطار میں بھی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک دم افطاری پیٹ میں ڈال دیتے ہیں، جس سے ایک دم سے زیادہ جی ہاں پراٹھے اور یہ پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی چیزیں، ان کو جس قدر ہو سکے اوائڈ کریں۔ نیچرل کھانے پینے کی غذاؤں کی طرف آپ کو آنا چاہیے، پھل فروٹ، دودھ، دہی وغیرہ جو ہے یہ، اور اس طرح کالے چنے ہیں، اس میں آئرن بہت ہوتا ہے، یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور لوبیا اس میں کھانا چاہیے، کالا لوبیا، سفید لوبیا، اور یہ بھی آپ کے لیے انتہائی طاقت دیتے ہے۔ لوبیا ہڈیوں اور پٹھوں، اعصاب کی کمزوری کے لیے، گردوں کے لیے لوبیا لاجواب چیز ہے، اور یہ استعمال کریں آپ اس افطار یا سحر میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ چیزیں تو ہو گئی افطار اور سحر میں، جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے، پھر ہم لوگوں نے بے اولادی پہ بھی بات کی۔ اچھا، ڈائبٹک پیشنٹ میں نے بہت سارے دیکھے ہیں، یقیناً آپ کے پاس تو ایسے کیسز آتے ہوں گے اور آپ تو ان کو دیکھتے بھی ہوں گے، علاج بھی کرتے ہوں گے، جو کچھ ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو کوئی زخم لگ جائے، کوئی جوتی اگر ہلکے سے کوئی شوز لگ جائے یا کسی قسم کا بھی کوئی زخم لگ جائے، اور وہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ جگہ کاٹنے، وہ ہاتھ یا پیر جو بھی جگہ ہے وہ کاٹنی پڑ جاتی ہے، تو آیا وہ کون سی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ اتنا وہ زخم پھیل جاتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ گینگرین کہتے ہیں، اور یہ بہت سارے ایسے مریض میرے پاس آئے بھی جن کو ریکمینڈ کیا ڈاکٹرز نے کہ ان کی انگلی یا انگوٹھا یا پیر کاٹا جائے گا۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ، اور وہ جب آئے تو ان کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیا، جس سے وہ پیر کٹنے کی جو ہے وہ اذیت سے محفوظ ہو گئے اور نارمل لائف میں آ گئے۔ اصل میں گینگرین جو ہے وہ پیروں کی طرف خون کا روانی ہوتی ہے، پاؤں میں زیادہ ٹاکسینز اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور تقریباً 2-2.5 لیٹر آپ کا خون جو ہے وہ ٹانگوں کی طرف ہوتا ہے۔ اور جب شوگر پیشنٹ میں کیلشیم ڈیفیشنسی ہوتی ہے، خون کی نالیاں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور خود دوران خون جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے یہاں تک ہو جاتا ہے کہ خون جو ہے وہ رک جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، وہ پس بننا شروع ہو جاتا ہے، سڑنا شروع ہو جاتا ہے خون، اور وہاں سے اگر ذرا سا کوئی زخم ہوتا ہے تو وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ ایسے بھی حالات میں دانے نکل آتا ہے، کوئی پھوڑا پھنسی نکل آتا ہے، کیونکہ اندر ٹاکسینز ہیں پیروں میں، تو وہ بڑھ جاتا ہے، جس سے کنٹرول نہیں ہوتا زخم۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوری طور پہ خون کی نالیوں کو صاف، ہماری ادویات کرتی ہیں، دوران خون بحال کرتی ہیں، اور اس سے گینگرین کا خطرہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یوں بلڈ سرکولیشن جیسی نارمل ہوتی ہے۔ تو جن کے شوگر پیشنٹس کی بعض اکثر کہتے ہیں کہ ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں، ٹانگوں میں شدید درد ہوتا ہے، بل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ کیفیت جو ہے یہ فوری طور پر جو ہے ہماری ادویات ان کو کنٹرول بھی کر لیتی ہیں، اور اس میں دوران خون بحال ہونے کے بعد جو ہے وہ ٹانگوں کا درد اور ٹانگوں میں جو زخم اور گینگرین کی جو اندیشہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے، تھینک یو ویری مچ جی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینیشا، اپنی ہوسٹ اینیشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔